बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम छाती के सरतान या ब्रेस्ट कैंसर पर बात करेंगे। पूरी दुनिया में अक्टूबर का महीना ब्रेस्ट कैंसर की पब्लिक अवेयरनेस के लिए मनाया जाता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इस पब्लिक अवेयरनेस की अहमियत क्या है और क्या पाकिस्तान में भी ये खदशा है, ये रिस्क है कि हमारे ख़वातीन को छाती का कैंसर लाहक हो जाए। इसकी क्या हकीकत है और इसकी क्या स्टेटिस्टिक्स हैं, इस पे आज हम बात करेंगे। तो जिस तरह कि मैंने कहा कि आज की वीडियो का टाइटल है ब्रेस्ट कैंसर। नाजरीन, द मोस्ट कॉमन कैंसर इन द वर्ल्ड, या दुनिया में सबसे ज़्यादा जो कैंसर पाए जाते हैं, अगर उनका हम तज्जिया करें तो मर्द हजरात में सबसे आम पाए जाने वाला कैंसर प्रोस्टेट कैंसर है, और इसके बाद फिर फेफड़ों का कैंसर, और उसके बाद बड़ी आंत का कैंसर। तो 25% प्रोस्टेट कैंसर है, 15% सीने का कैंसर है या फेफड़ों का कैंसर है, और 10% कैंसर है बड़ी आंत का। जब हम फीमेल का या खवातीन का उनकी केसेस देखें, उनमें पाए जाने वाले कैंसर्स का तज्जिया करें, तो सबसे ज़्यादा छाती का कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर है, जो कि 26% है। और उसके बाद जिस तरह के मर्द हजरात में है लंग्स कैंसर या फेफड़ों का कैंसर, और उसके बाद बड़ी आंत का कैंसर, और फिर बाकी जितने भी हैं। तो मर्दों में सबसे ज़्यादा जो कैंसर पाया जाता है वो है प्रोस्टेट कैंसर, और फीमेल में खवातीन में जो सबसे ज़्यादा आम कैंसर है वो है ब्रेस्ट कैंसर या छाती का कैंसर। और ये वजह है कि हर साल WHO अक्टूबर के महीने को ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से पूरी दुनिया में मनाती है, और ये कोशिश करती है कि हमारे ख़वातीन में ये शऊर पैदा किया जाए कि कैसे इस कैंसर को अवाइल में इसकी तशख़ीस हो जाए, और फिर इससे रिलेटेड जितनी भी मोर्टेलिटी अमवात हैं उनसे बचा जाए। नाजरीन, ये एक बात आपको समझनी चाहिए बीमारियों के हवाले से, कि जो बीमारियां हैं मसलन शुगर है या ब्लड प्रेशर है, ये ऐसी बीमारियां हैं कि जब आपको लग जाती हैं तो ये इतनी इमरजेंसी नहीं होती, और अगर ये बहुत एडवांस स्टेज में भी आपको उसकी तशखीस कर ले तो आप इनका कामयाबी से इलाज कर सकते हैं और इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जबकि अगर इन्फेक्शंस हैं जिस तरह के मलेरिया है, टाइफाइड है, डेंगू है, या और इस तरह की इन्फेक्शंस हैं, वो होते ये हैं कि वो जैसे ही बीमारियां शुरू हो जाती हैं तो चंद दिनों में अपना आप बता देती हैं, और फिर आप उनकी तशखीस करके उनका इलाज कामयाबी के साथ कर सकते हैं। जबकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कि जब शुरू होती है तो अवाइल में शुरू में, बल्कि शुरू के कुछ महीनों में या साल तक भी इसकी मौजूदगी का पता नहीं चलता, जब तक आप उसके पीछे जाए ना, जब तक आप उसको ढूंढे ना। जब तक आप उसको ढूंढेंगे नहीं, जब तक आप उसके पीछे जाके उसकी तशखीस नहीं करेंगे, शुरू के स्टेजेस में या अर्ली स्टेजेस में इसका कोई पता नहीं चलता। और जब ये उस स्टेज में आता है कि जिस वक्त इसकी तशखीस आसानी से हो जाती है, तो अमूमन ये वो स्टेज होती है कि जिस स्टेज में, जिसको हम एडवांस्ड स्टेज बोलते हैं, कि जिस वक्त फिर हम इसका क्योर या इसका मुकम्मल इलाज नहीं कर सकते, बस इसको सिर्फ कंट्रोल करते हैं। तो यही हकीकत ब्रेस्ट कैंसर या छाती के कैंसर के बारे में भी है कि अगर इसका मुकम्मल इलाज चाहिए तो इसके लिए ज़रूरी है कि इसको बढ़ने से पहले या इसको एडवांस स्टेज पे आने से पहले इसकी तशखीस की जाए। जब तशखीस की जाए तो इसका इलाज किया जाए ताकि इसका क्योर या इससे मुकम्मल छुटकारा मिल जाए। ये मेरी आज की वीडियो हमारी ख़वातीन के नाम, जो कि एक माँ है, जो कि एक बहन है, और जो कि एक बेटी है। तो अगर ये वीडियो मेरी माएँ, मेरी बहनें या मेरी बेटियां देख रही हैं,
تو ان سے یہ میری درخواست ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے کولیگز کے ساتھ، اپنے جان پہچان والیوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ یہ ایک سینسیٹیو ٹائپ آف ویڈیو ہے جس میں عموماً ہم اس پہ بات نہیں کرتے، لیکن بینگ اے ڈاکٹر یہ سب میری بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، میری ماں کے طور پہ ہیں، تو یہ ایک پروفیشنل رسپانسبلٹی بنتی ہے میرے کہ ان کو ایک سوسائٹی کے نارمز میں رہتے ہوئے اس پہ ہم بات کریں۔ یہ ویڈیو اگر میرے بھائی دیکھ رہے ہیں، میرے بیٹے دیکھ رہے ہیں، تو ان کے ساتھ ان کو لیے بھی میری یہ درخواست ہوگی کہ اس ویڈیو کو اپنے خواتین کے ساتھ شیئر کریں۔ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جو وہ شیئر نہ کر سکیں، لیکن ایک عام فہم طریقے میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ کس طور پہ ہم چھاتی کے کینسر یا بریسٹ کینسر کو اوائل میں تشخیص کر سکتے ہیں اور اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ پہلے تو یہ بات کہ آیا اس بریسٹ کینسر کے حوالے سے ہمیں اویئرنیس چاہیے بھی کہ نہیں چاہیے، اور کیا یہ ضروری ہے کہ ہم اس کینسر کے بارے میں بات کریں۔ تو یہ جو میں آپ کو پوری دنیا کا میپ بتا رہا ہوں، یہ ہر ملک کے یہ اس کو رنگ دیا گیا ہے اکارڈنگلی کہ جس میں فیمیلز میں جو کینسر سب سے عام ہے وہ بتایا گیا ہے کہ وہ کون سے ممالک ہیں جس میں خواتین کا کون سا کینسر عام ہے۔ تو یہ جو پینک یا جو گلابی رنگ ہے یہ ہے بریسٹ کینسر یا چھاتی کے کینسر کے لیے۔ تو جن ممالک میں چھاتی کا کینسر سب سے عام ہے ان علاقوں کو پینک یا گلابی رنگ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد جن کو بچے دانی کا کینسر ہے اس کو یہ اورنج کلر دیا گیا ہے، جن کو کچھ اور دوسرے کینسرز ہیں ان کو دوسرے کلر دیے گئے ہیں۔ تو اگر آپ دیکھ لیں پوری دنیا کا رنگ اس نقشے میں گلابی ہے یا پنک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پوری دنیا میں تقریباً 158 ممالک میں جو خواتین میں پایا جانے والا کینسر ہے وہ ہے چھاتی کا کینسر یا بریسٹ کینسر۔ پاکستان یہاں پہ رہتا ہے، تو پاکستان میں بھی ہمارے خواتین میں چھاتی کا کینسر سب سے عام ہے۔ باقی کینسرز بھی ہیں لیکن یہ سب سے عام کینسر ہے۔ یہ ایک بہت ہی الارمنگ یا بہت ہی خطرے کے اعداد ہیں کہ 2020 کے بعد سے ہر سال دنیا میں 17 لاکھ نئے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں چھاتی کے کینسر کے۔ 17 لاکھ نئے کیسز چھاتی کے کینسرز کے، اور ہر سال چھاتی کے کینسر کے 5 لاکھ خواتین وہ فوت ہو جاتی ہیں۔ 5 لاکھ خواتین، 17 لاکھ نئے کیسز، اور اس پول میں آتے ہیں جو پول ہے پوری دنیا میں بریسٹ کینسرز کا، تو اس میں سے 17 لاکھ کا ہر سال نئے کیسز تشخیص ہوتی ہے ان کی، اور ان میں جو پول ہوتا ہے ان میں سے 5 لاکھ خواتین کی ہر سال موت واقع ہو جاتی ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو دنیا میں جتنے بھی کینسرز ہیں ان کا تقریباً 10.5% یا 10 سے 11% وہ کینسرز جو ہیں وہ بریسٹ کینسرز ہیں۔ تو جتنے بھی نئے کینسر بنتے ہیں اس میں سے 10.5% وہ بریسٹ کینسرز ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی الارمنگ فیگرز ہیں، بہت ہی الارمنگ ڈیٹا ہے۔ یہ ایک اور بات، یہ یہاں پہ آپ کو میل یا مرد بتائے گئے ہیں اور یہاں پہ خواتین کا ذکر ہے۔ تو 1000 مردوں میں سے ایک مرد کو خدشہ ہے کہ اس کو سینے کا کینسر، چھاتی کا کینسر ہو سکتا ہے۔ تو 1000 میں سے ایک شخص کو چھاتی کے کینسر کا خطرہ ہے۔ اس کے برعکس اگر 8 خواتین ہیں تو اس میں سے ایک خاتون کو یہ خطرہ ہے کہ اس کو زندگی کے کسی مرحلے پہ، کسی سٹیج پہ چھاتی کا کینسر ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک گھر میں 8 خواتین ہیں تو خدا نخواستہ ایک کو یہ خطرہ ہے کہ اس کو چھاتی کا کینسر ہو سکتا ہے۔
کہ اس کی زندگی میں اس کو چھاتی کا کینسر ہو سکتا ہے. 8 میں سے 1 خاتون. تو اگر آپ کے گھر میں 8 خواتین ہیں تو ان میں سے 1 کو خطرہ ہے کہ اس کو اللہ نہ کرے چھاتی کا کینسر ہو سکتا ہے. جہاں پہ اس سے زیادہ ہو، اگر ایک فیملی ہے تمام کزنز وغیرہ مل کے، اور وہ اگر 20 ہیں 30 ہیں، تو اسی حساب سے ان میں 2 یا 3 یا 4 خواتین کو یہ خطرہ ہو سکتا ہے. یہ خطرہ ہے، ہو نہیں سکتا بلکہ یہ خطرہ ہے، ان میں چھاتی کا کینسر ہو سکتا ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ بہت ضروری ہے، اور یہ ایک ہماری پروفیشنل رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو اور اپنی بیٹیوں کو یہ بتائیں کہ کتنا بڑا رسک ہے. میں ڈرا نہیں رہا ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے. حقیقت سے ہمیں آنکھیں نہیں بند کرنی کہ 8 میں سے 1 خاتون کو زندگی میں کسی مرحلے پہ چھاتی کے کینسر کا خطرہ ہے. تو یہ تو ذہن میں رکھیے گا. اب ایک اور، جس طرح کہ میں نے کہا کہ بریسٹ کینسر، خواتین میں جو کینسرز کی وجہ سے اموات ہوتی ہیں، بریسٹ کینسر ان کی سب سے بڑی وجہ ہے. اگر 4 خواتین ہیں جن کو کینسر ہے، ان میں سے 1 کو لازمی چھاتی کا کینسر ہوگا. کینسر سینے کا بھی ہو سکتا ہے، بچے دانی کا بھی ہو سکتا ہے، اور بھی بہت ساری اعضاء کے کینسرز ہو سکتے ہیں. لیکن اگر 4 خواتین ہیں جن کو کینسر ہے، 4 کینسر کے خواتین میں سے 1 کو لازمی سینے کا کینسر ہوگا. تو 25% آف تمام جتنے بھی کینسرز ہیں، 25% آف دوز آر بیکاز آف بریسٹ کینسر. اور اگر 6 خواتین کی بدقسمتی سے موت واقع ہوتی ہے کہ جن کو کینسر تھا، ان میں سے 1 خاتون کو لازمی بریسٹ کینسر تھا. تو یہ ایک بہت ہی الارمنگ فیگرز ہیں پوری دنیا کے، اور یہی پاکستان کے بھی ہیں. اب دیکھتے ہیں، یہ پاکستان کا ڈیٹا میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کیونکہ پبلش ڈیٹا ہے. یہ پائی چارٹ بتا رہا ہے کہ وہ خواتین جن کو چھاتی کا کینسر تھا، جن کو منہ کا کینسر تھا، بچے دانی کا کینسر تھا، یا جن کو خوراک کی نالی کا کینسر تھا، یا پھیپھڑوں کا، یا اور یہ تمام کینسر، ان میں سے 40% پاکستان میں وہ چھاتی کے کینسر تھے. یعنی پاکستان کے خواتین میں جب یہ جائزہ لیا گیا، تمام کینسر کے خواتین کے کیسز جمع کر کے جب دیکھا گیا کہ ان میں کون سا کینسر سب سے عام ہے، تو چھاتی کا کینسر 40% خواتین میں پایا جاتا تھا. یعنی اگر 10 خواتین میں کینسر تھا تو 10 میں سے 4 میں چھاتی کا کینسر تھا. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان میں بھی خواتین میں چھاتی کا کینسر، بریسٹ کینسر کتنا عام ہے. پاکستان کی آبادی ایک اندازے کے مطابق 22 کروڑ ہے. اس 22 کروڑ میں 11 کروڑ ہماری خواتین ہیں، اور ان 11 کروڑ خواتین میں 7 کروڑ خواتین کو یہ خطرہ ہے کہ زندگی کے کسی مرحلے پہ ان کو چھاتی کا کینسر ہو سکتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو آج کی ہماری آبادی ہے، اس میں سے 7 کروڑ خواتین کو یہ رسک ہے کہ ان کو چھاتی کا کینسر ہو سکتا ہے. تو یہ ایک بہت ہی الارمنگ اور بہت ہی خطرناک فگرز ہیں، اور یہ رپورٹڈ فگرز ہیں، یہ پبلشڈ فگرز ہیں، یہ اندازے نہیں ہیں. ایک اور لیا جائے، بدقسمتی کی بات اور ہے کہ تقریباً 2,50,000 خواتین کینسر کی پاکستان میں ایسی ہیں جن کی عمر 40 سال سے کم ہے. عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر
کسی خاتون کی عمر 40 سال سے زیادہ ہے تو اس کو چھاتی کے کینسر کا رسک زیادہ ہو جاتا ہے. یہ میں اگلی ایک سلائیڈز میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن 2.5 لاکھ ایسی خواتین ہیں پاکستان میں کینسر کی جن کی تشخیص ہوئی ہے لیکن ان کی عمر 40 سال سے کم ہے, یعنی ینگ ایج میں. اور ہر سال تقریباً 11,000 خواتین, ینگ خواتین جن کی عمر 40 سال سے کم ہے, ان میں یہ کینسر کی تشخیص ہوتی ہے پاکستان میں. تو ایک اور الارمنگ فگرز. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اگر ان کی بر وقت تشخیص ہو جائے تو ابھی بھی پاکستان میں جو پول ہے اس میں 2,60,000 20 لاکھ بلکہ 26 لاکھ خواتین ایسی ہیں کہ جو ایک نارمل یا جو صحت مند ہوئی ہیں چھاتی کے کینسر سے. تو اٹس اے گڈ نیوز. اگر آپ اس کینسر کو ابتدائی مرحلے پہ تشخیص کر لیں تو یہ مریض چھاتی کے کینسر کی یہ خواتین وہ زندہ رہتی ہیں اور نارمل زندگی گزارتی ہیں. اس سال اندازہ ہے, خدشہ ہے کہ تقریباً 40,000 خواتین اور 400 مرد یہ چھاتی کے کینسر کی وجہ سے ان کی موت ہوگی, یہ ڈیٹا بولتا ہے. تو یہ ایک ہیوج نمبر ہے. اور میں نے آپ سے کہا کہ اگر کسی گھر میں 8 خواتین ہیں تو ایک کو خطرہ ہے, کسی فیملی میں 8 خواتین ہیں, ایک کو خطرہ ہے, خدا نہ خواستہ اس کو لائف ٹائم میں کہیں پہ اسی وقت چھاتی کا کینسر ہو سکتا ہے. اب میں نے کہا کہ وہ کون سی خواتین ہیں جن میں چھاتی کے کینسر کا رسک زیادہ ہے. نمبر 1, وہ خواتین کے جن کے فیملی میں جن کے بہنوں کو یا جن کے کزنس کو چھاتی یا بچے دانی کا کینسر ہو چکا ہو, اوویرین کینسر, جن کا بریسٹ یا اوویرین کینسر ہو, یا جن کی عمر 40 سال سے زیادہ ہو, یا جن کا وزن زیادہ ہو, یا وہ خواتین کے جن میں منسٹرول ہسٹری لمبی ہو, یعنی ان کے جو عورتوں کے ماہواری کے جو سال ہیں وہ زیادہ ہوں. مثلا اگر ایک خاتون کی اگر 12 سال میں اس کی ماہواری شروع ہوئی اور اس کا پہلا بچہ 30 سال کے بعد ہوا, اس کی لیٹ شادی ہو گئی, 30 سال کے بعد ہوا, تو ایسی خواتین کو بھی خطرہ ہوتا ہے, ان کا رسک ہوتا ہے کہ اس میں چھاتی کا کینسر ہو سکتا ہے. اس طرح میں نے بولا کہ اگر 30 سال کے بعد پہلا بچہ پیدا ہوا ہے, یعنی 30 سال کی عمر کے بعد حمل ٹھہرا ہے, تو ایسی خواتین میں بھی چھاتی کے کینسر کا رسک زیادہ ہے. ایسی خواتین جو اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی, ان میں بھی چھاتی کے کینسر کا رسک بہت زیادہ ہے. ایسی خواتین کہ جن کے بچے نہیں ہوئے, ان کی شادی نہیں ہوئی یا شادی ہوئی لیکن ان کے بچے نہیں ہوئے, ان کو حمل نہیں ٹھہرا, ان کے بچے پیدا نہیں ہوئے, ان کو بھی رسک ہے کہ ان کے بھی سینے کا کینسر ان میں ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ وہ خواتین کے جو اپنی ماہواری کے ختم ہونے کے بعد جن کو وہ مینوپاز ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ جو ہارمونز لیتی ہیں, اور وہ ہارمونز اگر بہت زیادہ لمبے عرصے تک لیں تو پھر بھی ان میں چھاتی کے کینسر کا رسک زیادہ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ وہ خواتین کے جس کو کسی بھی وجہ سے, کسی سینے کی بیماری کی وجہ سے یا کسی اور کی وجہ سے جن کو ریڈیشن ملے ہو, جن کو ریڈیو تھراپی ملے ہو, ان کے اسپیشلی ان کے چیسٹ کو, یا وہ خواتین کی جو ایکٹیو نہیں رہتی, جو زیادہ تر بیٹھ کے اپنا ٹائم گزارتی ہیں, جن میں فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہوتی ہے, جن میں ایکسرسائز نہیں ہوتی ہے, ان میں بھی بریسٹ کینسر کے چانسز زیادہ ہیں. اس کے علاوہ الحمدللہ پاکستان میں تو نہیں ہے, لیکن بدقسمتی سے کچھ شہروں میں شروع ہوا ہے, لیکن یورپ میں, امریکہ میں, باہر کے ملکوں میں جو خواتین الکوہل کا اور ٹوبیکو کا, تمباکو نوشی کا استعمال بہت زیادہ کرتی ہیں, ان میں بھی رسک ہوتا ہے کہ ان میں سینے کا کینسر بن سکتا ہے. اس کے علاوہ کچھ ایسی جینیٹک میوٹیشنز ہوتی ہیں, کچھ کروموسومز کی
ایسی بیماریاں ہو جاتی ہیں کہ جن میں بھی ان کو بریسٹ کینسر یا چھاتی کے کینسر کا رسک زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو ناظرین وہ گروپس ہے، وہ رسک فیکٹرز ہیں کہ اگر یہ موجود ہوں 1 2 یا ان سے زیادہ تو چھاتی کے کینسر کا رسک زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور جو میں نے کہا تھا کہ 8 میں سے 1 خاتون کو ہوں گی، اس میں سے اگر یہ ایڈیشنل رسک فیکٹرز ہیں تو چانسز مزید زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو ہائی رسک خواتین ہے چھاتی کے کینسر کے لیے۔ دوسرا مطلب کہ اگر ان میں جو بھی ہو کہ جن میں کہ فیملی ہسٹری میں بریسٹ کینسر یا اویرین کینسر ہو، یا جن کی عمر 40 سال سے بڑی ہو، جن کو اوبیسٹی ہو، یا باقی جو میں نے آپ سے بولا کہ جنہوں نے بچوں کو دودھ نہ دیا ہو، یا بچے پیدا نہ ہوئے ہوں، یا باقی جو ہارمونز لے رہی ہوں، تو ایسے خواتین پہ تو لازمی آ جاتا ہے کہ وہ باقاعدگی سے اپنا معائنہ کریں اور دیکھیں کہ اگر کہیں پہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی گلٹی یا کوئی ایسی تبدیلی ہو ان کی چھاتیوں میں، تو پھر وہ ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ جس طرح کہ میں نے کہا کہ کینسر، جو بھی کینسر ہوتا ہے وہ جس مرحلے سے شروع ہوتا ہے، پہلے وہ بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے اور اسی جہاں پہ شروع ہوتا ہے اسی جگہ تک محدود ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ جب پھیلتا ہے تو پھر پہلے ارد گرد کے ٹیشوز میں پھیلتا ہے اور اس کے بعد اس عضو سے نکل کے باہر چلا جاتا ہے۔ یہی حقیقت چھاتی کے کینسر پہ بھی ہے، بریسٹ کینسر پہ بھی ہے۔ اس میں دیکھیں یہ ڈائیگرام میں ہے کہ یہ چھاتی میں جہاں پہ پیدا ہوا ہے وہاں پہ وہیں پہ ہے، بہت چھوٹا سا ہے، 2 سینٹی میٹر سے چھوٹا ہے اور ایک جگہ پہ محدود ہے۔ اس کے بعد جب آہستہ آہستہ پھر باقی 7 والے حصوں میں یہ پھیلنا شروع کرتا ہے، اس کو سٹیج 1 بولتے ہیں۔ پھر سٹیج 2 میں یہ اس کی سائز بڑھ جاتی ہے تقریباً 5 سینٹی میٹر تک یا 2 انچ، اس سے تھوڑی سی بڑی، اور پھر سٹیج 3 میں یہ کافی چھاتی میں پھیل جاتا ہے، اور چوتھے سٹیج میں یہ چھاتی سے باہر نکل کے تو یہ جو بغل میں گلٹیاں بنا لیتا ہے، یہاں پھر جا کے جگر میں جا سکتا ہے، یہ جو ہے نا پھیپھڑوں میں جا سکتا ہے، تو وہاں سے پھیل جاتا ہے۔ تو یہ 0 اور 1 کو ارلی کینسر بولتے ہیں یا شروع کا کینسر بولتے ہیں۔ اور یہاں پہ دیکھیں یہ دکھایا گیا ہے کہ اگر پری انویزو کینسر ہو اس سٹیج کا تو یہاں پہ ہمیں اسکریننگ کرنی ہوگی، ہمیں ادھر کے لیے اسکریننگ کرنی ہوگی اور ڈیٹیکٹ کرنا ہوگا کہ آیا اس میں کوئی کینسر خدا نہ خواستہ بنا تو نہیں ہے۔ اس کے بعد جب تھوڑا سا بن جاتا ہے اور ارلی سٹیجز ہوتے ہیں تو اس وقت پھر ہمیں معائنہ کر کے معلوم کرنا ہوتا ہے کہ آیا اس میں کوئی کینسر بنا تو نہیں ہے۔ تو اگر ہائی رسک پاپولیشن ہے تو اس میں ہمیں ارلی اسکریننگ اور ارلی ڈیٹیکشن ایک بڑا کامیاب طریقہ ہے کہ جس پہ ہم چھاتی کے کینسر کو ابتدائی مرحلے میں تشخیص کر کے اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ یہ ایک اور پاکستان کی ایک اور اسٹڈی ہے اور اس میں دیکھا گیا ہے کہ جو شروع کے ابتدائی کے کینسر کے مرحلے ہیں وہ بہت ہی کم لوگ، تقریباً 5% خواتین میں ایسا ہوا کہ جب معلوم ہوا تو ان میں ابتدائی کینسر تھا، باقیوں میں جب انہوں نے ڈاکٹر کے پاس گئے تو وہ سٹیج ان کا بڑا تھا، سٹیج ان کا ایڈوانس تھا، ریڈ اور یہ گرین، تو سٹیج ان کا ایڈوانس تھا۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ اویئرنیس دینی ہے اپنے بہنوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو، اپنی خواتین کو کہ وہ الرٹ رہیں، اور اگر کہیں پہ ان کو شک پڑے تو پھر ڈاکٹر سے مشورہ کرے کہ اگر خدا نخواستہ یہ چھاتی کے کینسر کی طرف بات جا رہی ہے تو ٹائم پہ اس کی تشخیص ہو کے اس کا علاج ہو، کیونکہ چھاتی کا کینسر وہ کینسر ہے کہ جس کی اگر ابتدائی مرحلے میں تشخیص ہو جائے تو یہ تقریباً 100% یہ قابل علاج ہے، بشرطے کہ اس کی تشخیص ابتدائی مرحلے میں ہو جائے، تو یہ بہت ضروری ہے۔ اس لیے پورے پاکستان میں، پوری دنیا کی طرح اکتوبر کے مہینے میں بریسٹ کینسر کی اویئرنیس کی مہم چلائی جاتی ہے، بلکہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ اراؤنڈ دا ایئر اس کو چلانا چاہیے، اور اس لیے میری درخواست ہے میرے تمام بھائیوں کے ساتھ کہ آپ
اس ویڈیو کو لازماً اپنی خواتین کے ساتھ شیئر کریں. آپ ان کو شاید بتا نہ سکیں لیکن اس ویڈیو کے ذریعے سے ان کو یہ پیغام پہنچ جائے گا. میں ان کو اپنی بہنوں کے طور پہ، ماؤں کے طور پہ، بیٹیوں کے طور پہ ان کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. اور جو میری بہنیں، بیٹیاں، مائیں یہ دیکھ رہی ہیں تو آپ بھی خدا را اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنی فیملیز کے ساتھ اس کو شیئر کریں تاکہ ان کو بھی معلوم ہو، کیونکہ ہائی رسک ہے. جس طرح کہ میں نے بولا 8 میں سے 1 خاتون کو یہ رسک ہے. ہمیں وہ رسک یا جن میں ہے یہاں پہ ارلی ڈیٹیکشن کر کے ہم نے اس کینسر سے چھٹکارا لینا ہے. ورنہ جس طرح کہ میں نے بولا کہ ہزاروں بلکہ لاکھوں خواتین ہر سال اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں اس کینسر کی وجہ سے. تو اس کی سب سے بڑی جو کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری خواتین وقتاً فوقتاً اپنے چھاتیوں کا معائنہ کریں. یہ ضروری ہے. اس کے لیے شیشے کا استعمال کریں، شیشے میں اپنا معائنہ کریں. ہماری بچیاں جو غیر شادی شدہ ہیں، ان کی مائیں، ان کی بڑی بہنیں معائنہ کر سکتی ہیں. شادی شدہ کا ان کے شوہر معائنہ کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن شیشے میں معائنہ کریں. اس کے علاوہ خود معائنہ کریں یا ان کے جو ہے نا بڑے یا ان کی جو ہے نا بہنیں یا مائیں وہ ان کا معائنہ کریں. یہ بہت ضروری ہے. ڈاکٹری میں یہ بہت ضروری ہے کہ یہ معائنہ کرے. اور اگر کہیں پہ بھی کوئی ایسی شک والی سائن ہو تو اس کی پھر آگے ڈاکٹر کے پاس جائیں. تو شیشے میں معائنہ کریں، اپنے بغل دیکھیں، کیونکہ کبھی کبھار بغل میں گلٹی آ جاتی ہے، اور پورے ہر طرف سے اپنے سینے کا ان کا معائنہ کرنا چاہیے. نیٹ پہ آپ کو مزید تفصیل ویڈیوز مل جائیں گی، لیکن آپ نے لازماً یہ سیکھنا ہے. نہ ہوا تو قریبی ڈاکٹر سے پوچھیں، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ کس طرح کا معائنہ ہوتا ہے. یہ ایک ویب سائٹ ہے کہ نو یور لیمن، اور یہ بہترین ویب سائٹ ہے. ایسی جو ہم کل کے بات نہیں کر سکتے، انہوں نے بڑی کل کے بات کی ہیں. انہوں نے یہ نیبو بتائے ہوئے ہیں، لیمن نیبو بتائے ہوئے ہیں، اور ان کو سینے سے تشبیہ دی ہے. اور یہ 12 مختلف علامات ہیں کہ اگر یہ علامات چھاتی میں ہوں تو پھر اس سے خطرہ ہوتا ہے کہ یہ خدا نہ خواستہ کینسر ہو سکتا ہے. اس کو میں تفصیلاً بولوں گا کہ خدا نہ خواستہ یہ نیبو پھول گئے، چھاتی پھول گئی ہے تو اس میں خطرہ ہو سکتا ہے. اگر کہیں پہ تھوڑا سا ڈمپل آیا ہوا ہے تو پھر بھی جو ہے نا یہ خطرہ ہو سکتا ہے. یہ نیبو بتایا ہوا ہے کہ نپل ہے کہ اگر وہ سوج گیا ہے. یہ اگر کہیں پہ ایسے لال یا گرم جلد نظر آ رہی ہے، یہ نیبو ہے کہ جس سے رطوبت کا اخراج ہے، کوئی ایسی چیز نپل سے نکل رہی ہے، یا کہیں پہ زخم بن گیا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر اگر کہیں پہ اس طرح کی گلٹی سے بن گئی ہے، یا نظر آ رہا ہے کہ نئی شریانیں بن گئی ہیں، یہاں پہ وہ جو نپل ہے وہ دھنس گیا ہے، یا پھر اس نپل وہ بریسٹ کی شیپ بدل گئی ہے، یا پھر اس کی جو جلد ہے وہ مالٹے کے چھلکے جیسی جلد ہو گئی ہے جس طرح کہ وہ کدری ہوتی ہے، یا پہ کہیں پہ جو ہے نا ایک مزید سخت گلٹی آ گئی ہے، یا وہ ابھار ظاہر ہو گئے کہ چھاتی پہ وہ بار نظر آ رہا ہے. تو یہ جو 12 علامات ہیں یہ بہت بہترین انہوں نے لیمن نیمبو کے ذریعے ایکسپلین کیا ہے کہ اگر نیمبو کی شکل ایسی ہو جائے کہ چھاتی پھول گئی، ڈمپل بن گیا، یا نپل سوج گیا، یا لال یا گرم جلد نظر آ رہی ہے، رطوبت کا اخراج ہے، یا زخم بن گیا ہے، یا ابھار ظاہر ہو رہا ہے، یا نئی شریان آ رہی ہے، یا نپل دھنس گیا ہے، یا ساخت یا شکل میں تبدیلی آ رہی ہے اس نیمبو کی جس طرح، یا مالٹے کی چھلکے جیسی جلد ہے، یا کوئی سخت گلٹی ہے کہ نظر فیل ہو رہا ہے کہ اندر کوئی گلٹی ہے، تو یہ وہ علامات ہیں کہ ان علامات کینسر کی وجہ سے ہو سکتی ہیں. تو اگر خدا نخواستہ ایسے علامات محسوس ہوں یا آپ دیکھیں، یا میری بہنیں، میری بیٹیاں، یا میری مائیں دیکھیں، تو پھر اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں. وہ ڈاکٹر پراپر طریقے پہ دیکھ کر پھر اس کا ایک میموگرام ہوتا ہے وہ کر کے، تو یہ وہ ہے کہ جو شروع کے سٹیجز میں معلومات ہو سکتی ہیں اور ادھر مکمل طور پہ اس کا علاج ہو سکتا ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے خواتین کو یہ بتائیں اور وہ اس قابل ہو جائیں کہ اگر کہیں پہ بھی شک پڑتا ہے، خاص طور پہ جس طرح کہ میں نے کہا کہ 40 سال سے جن کی عمر بڑی ہے، جن کی فیملی میں
کوئی بریسٹ کینسر کے کیسز ہیں, اوویرین کینسر کے کیسز ہیں, جن کے بچے پیدا نہیں ہوئے یا جنہوں نے ہارمونز استعمال کیے, ہماری جن بہنوں نے اپنی بچوں کو دودھ نہیں دیا, کسی بھی وجہ سے دینا نہیں چاہے یا تھا نہیں, تو یہ ایسی خواتین ہیں کہ جن میں, یا جن کو ریڈیشن ملی ہے, تو یہ ایسی خواتین ہیں کہ جن میں بریسٹ کینسر کے چانسز زیادہ ہیں. لہٰذا ایسے لوگوں کو زیادہ الرٹ رہنا چاہیے. تو مہینے میں 2 مہینے میں لازماً اپنا معائنہ خود کرنا چاہیے. بڑی بہنوں نے چھوٹی بہنوں کا, یا ایک بہن نے دوسری بہن کا کرنا چاہیے, ماؤں نے اپنی بیٹیوں کا کرنا چاہیے, شادی شدہ افراد شوہر حضرات کر سکتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں اس بیماری کو ابتدائی ایام میں تشخیص کرنی ہے. تو اگر تشخیص ہوگی تو انشاءاللہ العزیز, جس طرح میں نے کہا کہ 26 لاکھ خواتین ابھی بھی پاکستان میں ایسی ہیں جو بریسٹ کینسر یا چھاتی کے سرطان کے کامیاب علاج کے بعد زندہ ہے, تو اس کا علاج ہو سکتا ہے. بہت بہترین علاج ہے, سرجری ہے, گولیاں ہیں, ریڈیو تھراپیز ہیں, ہارمونز ہیں, لیکن بشرطے کہ اس کا علاج ارلی سٹیج میں ہو جانا چاہیے. تو اگین وہی بات کہ سیلف ایگزامینیشن از ویری امپورٹنٹ. شیشے میں, بغل میں, اوپر نیچے سے, سائڈزوں پہ, اور نپل کو دیکھیں اس میں سے کوئی رتبو تو نہیں نکل رہی, اور لیٹ کے. تو امید ہے ناظرین کہ اس میری ویڈیو سے میری بہنوں کو, میری بیٹیوں کو, میری ماؤں کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ جو رسک ہے اس کے ساتھ کیسا مقابلہ کیا جائے, اور کس طرح اگر کہیں پہ شک پڑتا ہے اس کی تشخیص کے لیے پھر ڈاکٹر سے ان ٹائم رجوع کیا جائے, تاکہ چھاتی کے کینسر یا بریسٹ کینسر کا بر وقت علاج ہو سکے اور یہ بیماری آگے بڑھنے سے آگے نہ بڑھے. تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہوگی, درخواست ہوگی کہ اس کو صدقہ جاریہ کے طور پہ اس ویڈیو کے زیادہ سے زیادہ میری بہنوں, بیٹیوں اور ماؤں کو تک پہنچائیں, تاکہ ان کو بھی یہ اویئرنیس ہو جائے. کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ہم اس پہ بات نہیں کریں گے تو ہماری بہت سی خواتین اس موذی مرض کا شکار ہو کے اپنی زندگی سے ہاتھ دھو سکتی ہیں. میری دعا ہے آپ سب کے لیے کہ آپ سب, میری تمام اپنے فیملی والوں کے ساتھ, آپ سب کو, میری تمام بہنوں کو, میری تمام بیٹیوں کو, میری تمام ماؤں کو اللہ اس موذی مرض سے بچائے رکھے. اور اگر ہماری وجہ سے کوئی ایک بھی خاتون اس موذی مرض سے بچ گئی تو یہ ایک صدقہ جاریہ ہوگا. انشاءاللہ پھر ملیں گے دوسری ویڈیو میں, تب تک خدا حافظ.